बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 11 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान वापस ज़रूर आएंगे। और इमरान खान, पाकिस्तान के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, आपको लग ये रहा होगा कि सब कुछ ताकतवरों के हाथ में है, लेकिन ये बात क्यों इस वक्त कहनी ज़रूरी है जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को मुकम्मल तनहा करने की कोशिशें जारी हैं। जमात कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, लीडरशिप भगोड़ी निकली, लीडरशिप भाग गई, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। ऐसे वक्त में इमरान खान क्यों वापस आएगा और क्यों पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, इस पर तफसील से बात करेंगे आज की इस डिशेस के अंदर। और फिर ट्रंप और नेतन्याहू आपस में लड़ पड़े हैं जी। 7 शराइत पर एक डेडलॉक पाया जाता है, और फिर हुकूमती नाअहली के सबूत, और फिर जो पाकिस्तान का कर्जा है वो 80,000 अरब पर पहुंच चुका है। ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं, ये आने वाले दिन इस खत्ते के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है, और फिर नेतन्याहू की सज़ा का मामला, ये भी उठाएंगे आज के इस निशिस्त में आप तमाम दोस्तों के सामने। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का हमारा टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात है ना, हर तरफ हमारी क़यादत के बारे में दुनिया गुफ्तगू कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर तज्ज़िये पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान का सालसी का किरदार। और फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इन तमाम चीज़ों से ताकत हासिल कर रही है, इसके बयानिए बन रहे हैं, और एक तासुर आपको ऐसा मिलेगा कि शायद अब ये नहीं जाएंगे। हमने पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान की हुकूमत को जिस तरह से लाया गया, 17 सीटों से पूरे मुल्क के अंदर एक हुकूमत दे दी जाती है। फिर पाकिस्तान में ताकतवर हल्के किस तरह से इस पूरे निज़ाम को हर महाज के ऊपर अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। ये बात 3 बरस पहले शुरू हुई, और लोगों का ये ख्याल था कि शायद इमरान खान थक कर, हार कर और शिकस्त खाकर घर बैठ जाएगा, लेकिन वो घर नहीं बैठा। उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हुकूमत गिर गई, वो फिर मैदान में आ गया। इमरान खान हालात जैसे भी हो ना, वो लड़ना जानता है। इमरान खान ने 3 बरसों में पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा है। हालात बदल गए, जो अपने साथी थे वो एक एक करके उसको छोड़ कर चले गए, लेकिन आज भी इमरान खान पाकिस्तान में सबसे मकबूल है। अगर इमरान खान नहीं टूटा, इमरान खान नहीं झुका, तो वो लोग जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए वो किस तरह से झुकेंगे? पाकिस्तान की आवाम को दोबारा मौका मिलेगा, वो दोबारा से इमरान खान को उसका इंतखाब करेंगे और उसे इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे। तो ये जो सवाल है ना कि इमरान खान अब हिस्ट्री हो गया, डन एंड डस्टिस जिन लोगों ने कहा था, ये उनके लिए पैगाम है कि वो ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। हालात जैसे भी हों, आपने दोस्तों घबराना नहीं है। खान साहब ये कहते थे, और इंसान मुश्किल में पड़ता है ना, फिर आजमाइश होती है, और इस वक्त हम एक आजमाइश से गुजर रहे हैं। ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरह से फॉल्ट लाइन है, जहाँ पर ताकतवर अपना खेल खेलते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का खेल पाकिस्तान में तो 78 वर्षों से जारी है, लेकिन जब तक हम इस डेमोक्रेसी के अंदर पूरी तरह जो इसके लवाजमात है पूरे नहीं करते, हालात यही होंगे। ताकतवर आएंगे, डेमोक्रेसी को उल्टाएंगे, और पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत इसी तरह बनाई जाएगी। हालात सर बहुत जल्दी बदलेंगे, और खान साहब के गिर्द घेरा ज़रूर तंग किया जा रहा है, लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो मेरा रब जो है वो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रास्ता निकालता है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। तो आपने एक लम्हे के लिए भी मायूस नहीं होना। ये सब लोग मज़ीद एक्सपोज हुए, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के सामने ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था ना कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, अब तो सोहेल अफरीदी की ज़ात के ऊपर भी लोग अब बात कर रहे हैं कि तुम आना ही नहीं चाहते थे, और तुमने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का वक्त ज़ाया किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आने वाले दिनों में जो खबरें आ रही है इनके इनर सर्कल से, वो ये बताते हैं कि खान साहब के हवाले से तो ये इसी तरह ऐलानात करते रहेंगे। 3-4 लोग इन्होंने रख लेने जो तहरीक और जलसे और सब बातें करेंगे, और आने वाले कल में जब एक एक्सटेंशन इस निज़ाम को दी जाएगी पार्लियामान के ज़रिए, तो वहाँ पर कौमी हुकूमत का एक वजूद, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को शामिल करके ये कहेंगे कि जो असली PTI थी वो तो शामिल हो गई, और जो नकली हैं ये सारे गद्दार हैं। तो इस किस्म की तैयारी जो की जा रही है, लेकिन इनका ये प्लान भी इंशाल्लाह फ्लॉप होगा, और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत जो है वो ज़रूर आएगी। और फिर अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के अंदर ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं।
یہ مذاکرات امریکہ کے کہنے پر پاکستان میں ان کا اہتمام کیا گیا اور ایران پہلے دن سے مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن امریکہ نے دھوکہ دیا اور ایران کے اوپر نیتن یاہو کے کہنے پر حملہ کر دیا۔ پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ تمام مذاکرات امریکہ کے کہنے پر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ایک ٹویٹ کے ذریعے شہباز شریف صاحب نے دنیا کو اور امریکہ کو ریکویسٹ کی کہ آپ 2 ہفتوں کے لیے ان مذاکرات کو شروع کریں اور جنگ کو ختم کر دیں، جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر ریئیکشن دیتے ہوئے اسے تسلیم کر لیا۔ اگر آپ پاکستان اور امریکہ کی ہسٹری دیکھیں تو امریکہ ہمیشہ پاکستان کو یہ بتاتا رہا کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے۔ ڈو مور کا نعرہ یہاں پر بیٹھے ہوئے جرنیلوں نے، امریکی جرنیلوں نے، امریکی جو صدور ہیں اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیشہ لگایا گیا، اور جب جس نے ڈو مور نہیں کیا اس کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ دوستو، پاکستان میں آج یہ ایک انتہائی اہم تاریخی موقع ہے، اور جب خطے کے حالات بدل سکتے ہیں اگر مذاکرات کی میز کے اوپر کچھ ایسا طے پا گیا۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ سے نکلا جائے، نیتن یاہو چاہتا ہے کہ بھائی ہماری اجازت کے بغیر تم نے نکلنا نہیں، ہمارے کہنے پر تم اب اس جنگ میں آ تو گئے ہو، لیکن جب تک ہم چاہیں گے ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملے اسی طرح کیے جائیں۔ میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ایرانی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے۔ نور خان ایئر بیس کے اوپر ایرانی وفد کا استقبال کیا گیا، جس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر تھے۔ شہباز شریف صاحب کی جو عدم موجودگی ہے اوبویسلی اس کو فل کیا ہے ڈپٹی جو پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب نے، اور پھر اس کے علاوہ باقی پاکستان کے جو اہم عہدوں پر موجود لوگ ہیں انہوں نے بھی اس وفد کا جو ہے استقبال کیا۔ اس وفد کے اندر وہ شامل تھے۔ دوستو، عباس راکچی یہ جہاز جو استعمال کرتے ہیں، جو آج لینڈ کیا ہے پاکستان میں، ایران سے آنے والے جہازوں کو ایئر فورس نے اپنے حصار میں لیا، اور پاک فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے ایرانی مہمانوں کو فضا میں خصوصی سیکیورٹی فراہم کی۔ اور فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی اندر یہ جو پروازیں تھیں اسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریک کیا گیا۔ ویب سائٹ ٹریکنگ سروس کے مطابق اس وقت پرواز کو تقریباً 13,000 سے زائد افراد پوری دنیا میں دیکھ چکے ہیں، اور پوری دنیا اس وقت ٹریک کر رہی تھی کہ یہ جہاز کب پاکستان کی حدود میں داخل ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ جے ڈی وینس فرانس کے اندر موجود ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ جہاز کے اندر تیل بھروانے کے لیے رکے۔ فیولنگ کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اس چیز کو میک شور کرنا تھا کہ امریکہ ایران کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ڈالنا چاہتا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے کچھ زیادہ ہمیں جلدی دیں گے، مذاکرات کی تمہیں جلدی ہے، لہٰذا جب پاکستان کے اندر ایرانی وفد پہنچ گیا اس کے بعد جے ڈی وینس کی انٹری ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک جیسچر ہے جسے امریکنز اس وقت فالو کر رہے ہیں، اور اسی طرح کہ مذاکرات کی جلدی جس کو ہے وہ پہلے پہنچ گیا، اور جس کو جلدی نہیں ہے وہ دیر سے آئے گا اور ہمارا انتظار کرو گا۔ کہ یہ آپ نے ایک پیغام تو دیا، لیکن وائٹ ہاؤس میں جو پچھلے 5 سے 7 دنوں کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، اور اس جنگ سے نکلنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کوششیں کر رہے ہیں۔ اب ان کا ایک درینہ خواب ہے کہ جلد سے جلد اس جنگ کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے جے ڈی وینس کی سروسز جو ہیں وہ حاصل کی اور ان کو یہ ٹاسک دے دیا۔ دوستو، امریکی وفد پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ امریکی نائب صدر نے جے ڈی وینس ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی وفد کی سربراہی کے لیے میری لینڈ سے پاکستان روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب صدر جے ڈی وینس نے کیا کہا، یہ ایک جملہ آپ کو بتائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے الفاظ تھے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی گائیڈ لائن کے تحت مذاکرات میں حصہ لینے جا رہے ہیں، اور یقین ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت رہیں گے۔ اگر ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہوئی تو امریکہ بھی کھلے دل سے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ دیکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی گائیڈ لائن میں ہم یہاں پر موجود ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں ان کے ایڈوائزرز نے صدر ٹرمپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جنگ آپ کے لیے اور ہمارے ریپبلکنز کے لیے ایک قبرستان ثابت ہوگی، اور ہم اگر دوبارہ سے حکومت میں آنے کا خواب دیکھیں گے تو شاید یہ اب ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، تو لہٰذا ابھی بھی موقع ہے، آپ پیچھے ایک قدم ہٹیں اور جے ڈی وینس کو جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا جائے۔ یہ بالکل اسی طرح دوستو جس طرح پاکستان میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا پورا ڈیزائن تیار کر کے پاکستان کی مسلح افواج کو دیا، اور پھر جس طرح مسعود پشکان سے گفتگو ہوئی اور یہ خبر ایک صحافی کی طرف سے پاکستان میں رپورٹ کی گئی، یہ بالکل اسی طرح کی خبریں آپ کو اور کردار جو نواز شریف کا وہ نظر آئے گا۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایک کمزور صدر کی حیثیت سے امریکہ کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اپنے اتحادی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی اپنی کابینہ کے اندر ایک آپ کو ایجیٹیشن ملے گی، اور ڈیموکریٹس نے 1/4 ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ انہیں امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑے اور ان کو ہٹا دیا جائے۔ دوستو، مذاکرات کے لیے وفود میں کون کون لوگ شامل ہیں ان کے نام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ امریکی وفد میں جے ڈی وینس ہیں،
اس کے علاوہ اسٹیو وٹکاف ہیں، جیرارڈ کشنر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بریڈ کوپر سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ہیں جو اس وفد کے اندر شریک ہے۔ اب ایرانی وفد کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تو عباس اراغچی، جو مجھے بہت زیادہ پسند اس لیے بھی ہیں کہ ان کا دھیمے لہجے میں بات کرنا، ان کا مسکراتے ہوئے اپنے دشمنوں کو جواب دینا، اور جو آپ کی فارن پالیسی کے اندر جو لوگ ڈیل کرتے ہیں obviously آپ کی باڈی لینگویج بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے جے ڈی وینس کا فرانس کے اندر رکنا اور پھر وہاں سے دیر سے پہنچنا ایک جیسچر ہے طاقت کا جو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف محمد باقر کالیباف ہیں، اسپیکر مجید تخت روانچی ڈپٹی وزیر خارجہ، محمد باقر ذوالقدر سیکرٹری نیشنل سیکورٹی کونسل۔ دیکھیں نام کم نہیں ہو رہے، میرا خیال ہے کہ 70 سے 80 لوگوں کو شہید کر دیا گیا جو میجر پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ قیادت ختم نہیں ہوئی، لوگ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک پورا سسٹم موجود ہے، اور یہاں پر کسی کو جانشین بنانے کا مسئلہ بھی نہیں بنا، اور جانشین آیا، رہبر کے بعد دوسرا رہبر آ گیا۔ تو یہ وہ سسٹم تھا جس سے امریکہ کا مقابلہ ہے۔ آپ اس سسٹم کو کس طرح سے مات دیں گے؟ اور جب ایک حکومت، ایک نظام اپنی طاقت کتاب سے حاصل کرتا ہے، شریعت سے حاصل کرتا ہے، اسلام سے حاصل کرتا ہے، ایمان سے حاصل کرتا ہے، تو پھر آپ اسے مات نہیں دے سکتے۔ اور یہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے اتحادیوں کی مس کیلکولیشن ہو گئی۔ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کیا فلاپ، جو ایک بہت بڑا فلا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ لوگ اگر ووٹ کی طاقت کو استعمال نہیں کرتے تو وہ کوئی اور اس طاقت کو استعمال کر کے اپنی مرضی کی حکومت بنا لیتا ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک جہاں پر لوگ باہر نکل کر اپنی زندگی کا فیصلہ ووٹ کی طاقت سے نہیں کرتے کیسی حکومت ہوگی، وہاں پر کچھ افراد کی مرضی سے حکومت بن جاتی ہے، اور یہی پاکستان میں ہوا۔ جب عوام راستے میں کھڑی نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے، تو حکومت پھر کچھ افراد کی ہوگی، ایک خاص مائنڈ سیٹ کی ہوگی، رجیم چینج کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہی پاکستان جیسے ممالک کے اندر ہوتا ہے کہ حکومت کچھ افراد کی ہے، یہاں پر ڈیموکریسی نظر نہیں آتی۔ اگر پاکستان کی عوام ساری کی ساری، یا کسی بھی ملک کے اندر پوری جو عوام ہے اگر ووٹ نہیں ڈالتی، تو ہم کیا ایسے ملک کے اندر ایک خاص پروپورشن کو جو اپنے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، کیا اسے ہم حقیقی جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ جب تک پوری عوام مل کر، یعنی 25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، 25 کروڑ یہ فیصلہ نہیں کرتے، جن میں سے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد اگر 12 کروڑ ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، تو وہاں پر جمہوریت نہیں آ سکتی۔ 6 کروڑ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ملک چلانے والے کون ہوں گے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ ایسی حکومتیں جن کی بنیاد اسلام ہے نا، اسے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ ویسٹرن ڈیموکریسیز کیوں فلاپ ہو گئی اس نظام کے آگے؟ آج دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یار ہم نے تو پڑھنے میں اسلام کو غلطی کر لی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اگر ہم ٹوماہاک میزائل اور بوم گرائیں گے، اسٹنگر میزائل اور طاقت کا استعمال کریں گے تو یہ ملک گر جائے گا، لیکن وہ ملک گرا نہیں، بلکہ ایک نئی سپر پاور بن کے ابھرا ہے۔ اب دنیا کے تھنک ٹینکس اس کے اوپر بات کریں کہ اسٹریٹجک ایک ڈیولپمنٹ اس خطے کے اندر ہوئی ہے، اور جو ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ ہے آبِ ہرمز کا۔ اور ہم اب ایران کو جو کمزور سمجھتے تھے، وہ ایران کمزور نہیں ہے، بلکہ اس کی دیکھا دیکھی دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اب امریکہ کے ساتھ جو ان کی طاقت کی بنیاد کے اوپر وابستگی تھی، اس میں آپ کو ایک ڈرفٹ نظر آئے گا۔ دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں۔ ایک کنٹرولڈ ماحول ہوگا جی، سرینا ہوٹل میں یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ خبر کچھ عرصے پہلے یہ سامنے آئی تھی، 4 دن پہلے میرا خیال ہے کہ ایک لیٹر بھی سرکولیٹ کیا جس میں تمام جو مہمان تھے جو ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوٹل میں، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ فوری طور پر آپ ہوٹل کو خالی کر دیں، اور کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور ریاست پاکستان نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر پورے ہوٹل کو خالی کر دیا جائے۔ پھر اس پہ کامنگ آپریشن ہوا، اینڈ اس کے بعد اب یہ پورا کنٹرول جو ہے اس وقت آپ کو نظر آئے گا پاکستان کی حکومت کا، فوج کے کنٹرول میں سرینا اس وقت ہوٹل ہے، کسی صحافی کو ایکسیس نہیں ملے گا۔ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ نے آج نظر رکھنی ہے، پاکستان میں خیر انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں آتا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو گاہے بگاہے جو دن کی ڈیولپمنٹس ہیں ان سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب یہ مذاکرات ہوں گے کیسے؟ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو عمان میں مذاکرات ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ویانا غالباً جانا تھا، یہ مذاکرات ڈائریکٹ نہیں ہو رہے، یعنی آمنے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے نہیں ہو رہے۔ 2 مختلف کمروں میں دونوں وفود موجود ہوں گے، اور ایک وفد کا پیغام دوسرے کو بھیجا جائے گا، دوسرے کا پیغام جو ہے پہلے والے کو بھیجا جائے گا، اور پاکستان اس کے اندر وہی کردار ادا کرے گا جو عمان کی حکومت اس وقت کر رہی تھی۔ دوستو اسلام آباد مذاکرات مرحلہ وار اور منظم انداز میں آگے بڑھیں گے۔ پہلے مرحلے میں کشیدگی کم کرنے اور اعتماد سازی کے لیے امریکہ، پاکستان اور ایران پاکستان کے درمیان علیحدہ نشستیں ہوں گی۔
اس کے بعد دونوں فریق براہ راست جو مذاکرات ہیں اس کے لیے ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں گے. پہلے اپنی پروپوزل ان کے سامنے رکھی جائے گی, اس کے بعد پاکستان یہ پروپوزلز جب شیئر کرے گا اور پھر اس کے ساتھ علیحدہ علیحدہ نشستیں ہوں گی. اور عمان نے جس طرح کی سہولت کاری کی تھی بالکل اسی طرح کا ایک کام ہونے جا رہا ہے. لیکن اللہ کرے جی کوئی حل نکل آئے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد انہیں کچھ ایسا اس ٹیبل سے مل جائے پاکستان کے ذریعے کہ جسے وہ اپنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کم از کم یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم نے جو اسلام آباد ڈائیلاگ ہے ٹاکس کے اندر اپنے موقف کو ایرانینز کے سامنے رکھا اور ہماری جیت ہو گئی. جنگ کے میدان میں تو آپ جیت نہیں سکے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آپ مذاکرات کے میدان میں ایوان میں بیٹھ کر کیا یہ جیت حاصل کر سکیں گے. دوستو کن شرائط پر بات ہوگی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. 7 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. پہلی چیز تھی یورینیم افزودگی. سب سے بڑا تنازع یہ تھا کہ کسی سطح پر بھی ایران یورینیم نہیں, اس کی جو افزودگی ہے فوری طور پہ روک دے گا, نہ سویلین مقاصد کے لیے اور نہ ہی تحقیق کے لیے. ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ جو جہاں تک انریچمنٹ کا معاملہ ہے یہ ہم کسی صورت بھی ایران کو اجازت نہیں دیں گے. اور جو ایک باقاعدہ فتویٰ موجود ہے آیت اللہ خامنائی کا, وہ کیا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے, ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے, لیکن ہمیں آپ روک نہیں سکتے اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے. اگر ہم اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے اور آپ اسے روکنے والے کوئی نہیں ہوتے. لیکن نیتن یاہو کا یہ ماننا یہ تھا کہ اگر ان کو اجازت دی گئی تو یقیناً یہ بہت جلدی ایٹم بم بنائیں گے اور پھر ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسرائیل ہوگا. دوستو جوہری تنصیبات, امریکہ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی جوہری تنصیبات ہیں, نتنز کی ہے, اصفہان کی ہے, ان سب کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے گا اور افزودہ یورینیم کا پورا ذخیرہ جو انٹرنیشنل جو باڈی ہے IAEA اس کے حوالے کر دیا جائے گا. اور ایران اسے اپنی خود مختاری پر حملہ سمجھتا ہے اور شاید وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا. دوسری چیز یہ تھی کہ بیلسٹک میزائل پروگرام, امریکہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اسے رول بیک کریں, یہ بھی مذاکرات کا حصہ ہوگا. عمان میں اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو اس مذاکرات کا حصہ نہیں بناتے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یورینیم ان سے حاصل کیا جائے, مکمل طور پہ تباہ کر دیں. دوسری چیز جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو رول بیک کر دیا جائے. اور تیسرا آپ نے ہرمز آپ نے بھولنا نہیں ہے, اس پہ بھی امریکہ نے پہلے انکار کر دیا تھا. دیکھیں اس جنگ کے اندر آپ نے ہرمز کا معاملہ اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوا. آپ نے ہرمز کو بند کروانا اور اس کو کھلوانا اب ایک ایجنڈے میں شامل ہو گیا. دنیا کی جب اکانومی لی اس کی تو انہوں نے باقاعدہ تیاری کی نہیں تھی کہ اگر جہاز کو روک لیا, جتنے بھی تیل بردار جہاز ہیں, تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا. اب یہ جو ویسٹرن تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر یہ بات امریکنز کے حوالے سے باقاعدہ لکھی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر یعنی سالوں میں مہینوں میں آبنائے ہرمز کے اوپر اگر کنٹرول حاصل انٹرنیشنل طاقتیں نہیں کرتی تو ایران اسے ہر وقت استعمال کرے گا اپنی طاقت بنا کر, اور یہ اب ہو بھی رہا ہے. تو اب یورینیم کا معاملہ, اس کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل کا معاملہ اور پھر آپ نے ہرمز کو مکمل کھولنے کا معاملہ, یہ تینوں چیزیں ہم ٹیبل پر موجود ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی امریکہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ اسے اپنی ایک جیت تصور کرے گا. اور مجھے ایسا لگتا یہ ہے کہ جہاں تک یورینیم کا معاملہ ہے ایران نہیں مانے گا. بیلسٹک میزائل کا ایک ریڈ لائن ہے جسے کسی صورت بھی کراس نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ایران اگر سب کچھ ان کے حوالے کر دے گا تو کل اسرائیل حملہ کرے گا تو آپ کے پاس دفاع کا کیا موقع رہ جائے گا. یوکرین آج سوچتا ہوگا نا کہ کاش ہمارے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ہتھیار ہوتے تو آج روس کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ ہمارے اوپر حملہ کرتا, لیکن انہوں نے اپنے جو ہتھیار تھے وہ سرنڈر کیے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کیا ان کا حال ہو رہا ہے. دوستو پابندیوں کا مکمل خاتمہ یہ بھی اس ایجنڈے کے اندر شامل ہے. ایران تمام پرائمری اور سیکنڈری پابندیاں ختم کروانا چاہتا ہے, بینکنگ, تجارت, توانائی سمیت. امریکہ پابندیوں کو سودے بازی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے. دیکھیں یہ بزنس مین ہیں جتنے بھی لوگ ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کابینہ میں لوگ جو ہیں یہ سارے بزنس مین ہیں. وہ کیسے کہ جتنے بھی جرنیل ہیں نا جی, انہی کے سکینڈلز نکلتے ہیں امریکہ کے اندر. افغانستان کی سرزمین کے اوپر ایسے ایسے ہتھیار انہوں نے کمیشن کیے, ایسا ایسا ہتھیار جو ہے وہ کاغذوں میں افغانستان بھیجا گیا جو صرف کاغذوں تک محدود تھا. کبھی انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو دیکھا نہیں. وہ پیسہ کہاں گیا؟ پینٹاگون کے سکینڈلز, ان جرنیلوں کے سکینڈلز, اور وہ پیسہ بنانے کی ایک مشین بن گیا. یہ پورا جو وار ایک سینیریو انہوں نے جو کریٹ کیا تھا. تو یہ سارے بزنس مین ہیں اور یہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے ایران کی ہم نے اکانومی کو 47 سال سے دھچکا دیا. ایران اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا, ایران کہہ رہا تھا کہ یار آپ آئیں ہمارے ساتھ بزنس کریں. ڈونلڈ ٹرمپ کو بزنس کرنے کا بہت شوق ہے نا, ٹھیک ہے تجارت کرتے ہیں, پابندیاں اٹھاؤ, بزنس کرو, تیل لو ہمارے سے سستا, ہم تمہیں دنیا سے سستا تیل دیں گے. مڈل ایسٹ کے اندر تو کمپٹیشن شروع ہو جاتا. لیکن ایران کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور آج اسی کو ہتھیار بنا کر دوبارہ یہ ایران کے اندر جا رہے ہیں.
امریکہ ایران کے ساتھ بات کرے گا، اور اگر ایران سستا تیل امریکہ کو دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اور امریکہ کے پاس نا ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، دیکھیں تجارت کرنی تھی نا، کر لو بھائی، لے لو سستا تیل، اور اس سے بہترین آپشن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو خبر اب یہ بھی آ رہی ہے کہ برطانیہ کی قیادت کے اندر 30 ملکی اتحاد تیار ہو رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کسی نہ کسی لیول پر، اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری اسیسمنٹ کہ کیا یہ جنرلی مذاکرات ہوتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت بائی کیا گیا ہے اور برطانیہ کو کام پر لگا دیا۔ برطانیہ اب یہ کر رہا ہے کہ 30 ممالک کا اتحاد تیار کر رہا ہے۔ وہ اتحاد کرے گا کیا؟ وہ اتحاد کرے گا یہ کہ وہ اپنے ہرمز کو مسلسل کھلوانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس میں ڈپلومیٹک چینلز ہیں، اس میں سفارتی چینلز ہیں، اس میں پالیسی کے جتنے بھی محاذ ہیں ان کے اوپر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملٹری آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ اور یہ بات کیئر سٹارمر نے سعودی عرب میں بیٹھ کے کی تھی۔ اب دیکھیں یہ دنیا کے 30 ممالک کو اکٹھا کرنا ایک دن کا کام نہیں ہے، ان کے پاس جانا، ان کو آئیڈیاز پچ کرنا اور ان کو منانا کہ 30 ممالک اگر اکٹھے ہو گئے تو ہم ایران کو جو ہے وہ دھکیل سکتے ہیں پیچھے۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے یہ ہے کہ شاید یہ ایک موقع کی تلاش میں تھے اور وہ پاکستان کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ آئی ڈونٹ نو، پاکستان کی حکومت جو ہے بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ہسٹورک موومنٹ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کرے جی جنگ رک جائے اور امریکہ اور نیتن یاہو دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ نہ کرے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ایک اپرچونٹی یا موقع فراہم کرنے میں پاکستان بھی ایک طرح سے کہیں استعمال ہو جائے۔ دوستو جنگی ہرجانہ اور منجمد احساس سے ایران کا مطالبہ ہے کہ جنگ میں ہونے والے نقصان کا مکمل معاوضہ ملے اور بیرون ملک منجمد تمام اثاثے ان کو واپس کیے جائیں۔ خطے میں امریکی فوجی موجودگی، ایران چاہتا ہے کہ خطے کے تمام امریکی اڈوں سے لڑاکا فوج واپس جائے۔ یہ امریکہ کے لیے سب سے ناقابل قبول مطالبہ ہے، چونکہ پتہ ہی چل رہا ہے کہ انہوں نے مزید فوجیں مڈل ایسٹ کے اندر بھیجی، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت ہو رہی ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نا حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایگریسو گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے، اور یہ خبر جو ہے ایک اسرائیل کے چینل 13 کی خاتون رپورٹر نے اس کے انکشافات جو ہیں وہ کیے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور رپورٹر کا نام ہے جی نیریا کراؤس۔ وہی کہتی ہیں کہ گزشتہ روز ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فون پر انتہائی تلخ کلامی ہوئی۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر نیتن یاہو نے براہ راست مذاکرات کی طرف قدم نہ بڑھایا تو ٹرمپ خود جنگ بندی کا اعلان کر سکتا ہے۔ تو یقیناً یہ باتیں اور یہ خبریں اگر باہر آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں آبویسلی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب ہم یہ جنگ اس طرح سے نہیں جیت سکتے، یا تو کنٹینیو بمباری کی جائے، اور ایران نے پچھلے 40 دن کو سروائیو کر کے دنیا کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان کے تمام لوگوں کو ایک بڑا واضح پیغام مل گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ہم ایران کو کسی طرح جھکا سکیں۔ دوستو متبادل پلان کی ضرورت نہیں، ایران امریکہ مذاکرات سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ایک ہی نشست میں مکمل ہو جائیں گے یا آئندہ ہفتوں میں بھی جاری رہیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کسی متبادل منصوبے کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ اگر ایران نے ہماری بات کو نہ مانا تو ہم اپنی فتح کا اعلان کریں گے اور نکل جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور ایران ان کی بات نہیں مانتا، جو کہ یقیناً مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات کو تسلیم کریں گے جس طرح کے آپشن ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، تو پھر فوری طور پر امریکہ اس جنگ سے نہیں نکلے گا۔ وہ جاتے جاتے ضرور حملے کرے گا اور پھر یہ ایک بیانیہ بنائے گا کہ دیکھو ہم نے ان کو مذاکرات کے لیے کال کی، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہم اب ان کے نیوکلیئر پلانٹس کو اور باقی جو معاملات جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم تباہ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، اور پھر وہ جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ لگ یہی رہا ہے کہ اس قسم کا کام کیا جائے گا، کیونکہ جو شرائط ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں، اور امریکہ ان شرائط کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا اور نہ ہی ایران پیچھے ہٹے گا۔ اور دوسری طرف نیتن یاہو جو ایپیسوڈ ہے، فیکٹر آپ نے یاد رکھنا ہے اس پوری جنگ کے اندر۔ اور پھر آخر میں آپ کو نیتن یاہو کے حوالے سے میں خبر یہ دے دوں کہ نیتن یاہو کے طویل مدت بدعنوانی مقدمے کی سماعت جو ہے اتوار سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے، اور ایران کے ساتھ جنگ کے باعث اسرائیل کا عدالتی نظام ہنگامی صورتحال میں تھا، جس کے خاتمے کے بعد یروشلم ڈسٹرکٹ کورٹ میں صبح 9:30 بجے ایک دفاعی گواہ کی شہادت سے کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ اسرائیلی عدالت کے ترجمان نے کہا کہ ہنگامی صورتحال ختم ہونے اور عدالتی نظام کی بحالی کے ساتھ سماعتیں معمول کے مطابق جاری رہیں گی، اور یہ اتوار سے بدھ تک ہفتہ وار بنیادوں پر ہوگا۔ مقدمے کا پس منظر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ یہ پس منظر کیا ہے کہ نیتن یاہو کا مقدمہ 2020 میں شروع ہوا، اور نیتن یاہو کی سرکاری ذمہ داریوں کے باعث اسے کئی بار التوا کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کے پہلے ایسے وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب ہیں
جن پر عہدے پر رہتے ہوئے فوجداری مقدمہ قائم ہوا، وہ رشوت، فراڈ، اعتماد کی خیانت کے تمام الزامات کی ہمیشہ سے وہ شخص تردید کرتا رہا۔ نیتن یاہو دسمبر 2024 میں عدالت میں گواہی دینے والا پہلا اسرائیلی وزیر اعظم ہے۔ استغاثہ نے جون 2025 سے ان کا جرا کا مرحلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ ان 3 مقدمات ہیں 3 الزامات ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ نیتن یاہو پر 3 الگ مقدمات۔ پہلے مقدمے میں ارب پتی کاروباری حضرات سے $2,60,000 سے زائد مالیت کے لگژری تحائف۔ دوسرے مقدمے میں اسرائیلی اخبار کے مالک کے ساتھ سازگار میڈیا کوریج کے بدلے مبینہ ڈیل کا معاملہ ہے۔ دیکھیں پاکستان میں تو لوگوں کی میڈیا مینجمنٹ آپ کو یاد ہوگی، اور اخبارات کو جو اشتہارات دیے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اشتہارات یہ ہوتے ہیں کہ اپنا منہ بند رکھنا اور یہ بطور رشوت قبول کرو۔ اسے ایک طرح سے طریقہ کار ان لوگوں نے بنایا ہوا، جس کو اشتہار، ڈان کو اشتہار نہیں مل رہے پاکستان میں، باقی سب جو سارے پلیکھے اخبار بھی ہیں نا ان سب کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں، ڈان کو نہیں اشتہار مل رہے چونکہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ دوستو تیسرا اور سب سے سنگین مقدمہ کیس 4000 ہے۔ اس میں الزام ہے کہ نیتن یاہو نے ٹیلی کام کمپنی کے مالک کو ریگولیٹری فوائد پہنچانے اور بدلے میں نیوز ویب سائٹ والا پر اپنے حق میں مثبت کوریج حاصل کی۔ اس مقدمے میں رشوت کا الزام شامل ہونے کی وجہ سے اسے سب سے سنگین سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ کی مداخلت اور معافی کا مطالبہ اس سے پہلے ٹرمپ کہہ چکا ہے۔ صدر نے کہا تھا کہ اسے چھوڑیں گے نہیں، ٹرمپ نے کہا کہ صدر کو ہٹا دو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے حق میں اسرائیلی صدر سے متعدد بار معافی کا مطالبہ کیا۔ اکتوبر 2025 میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران وہی مطالبہ دہرایا اور نومبر 2025 میں ایک خط بھی لکھا۔ فروری 2026 میں ٹرمپ نے جو اسرائیلی صدر ہے اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ شرمناک اور انہیں ذلیل قرار دیا تھا، جس پر جو پریزیڈنٹ کا دفتر تھا، اسرائیلی سیاستدانوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا اور پھر اس سے معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ لیکن یہ ایک طرح سے پولیٹیکل اس کی ایک مینورنگ ہوتی ہے، استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ الزامات بہت ہی اوبویسلی بہت ہی سنگین نوعیت کے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو آئے گا، اور اگر یہ فیصلہ اس کے خلاف آتا ہے تو یقیناً ایک رجیم چینج ہم دیکھیں گے، اور یہ عدالت کے ذریعے ایک رجیم چینج اسرائیل میں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔